9 मई हमलों के 10 मुजरिमान को सजा सुना दी गई। सजा में 6 साल तक कैद और जुर्माना शामिल किए गए। मुजरिमान में आबिद महमूद, एहसन, अयाज, नईम, मतीउल्लाह, शौकत, जाकिरुल्लाह शामिल। सजा याफ्ता मुजरिमान में 4 अफगान शहरी भी शामिल जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे। 17 मुजरिमान के खिलाफ 10 मई को FIR दर्ज की गई। नामजद मुजरिमान में एक को बाद अज तफ्तीश बरी कर दिया गया। 6 मुजरिम रूपोश नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती की तरफ बढ़ने वाले हाथ को कौम तोड़ देगी। सऊदी अरब के खिलाफ जहर आलूद बयान दिया गया। इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो नहीं सकती। वो मुल्क जिसने कभी कोई मुतालबा नहीं किया और हमेशा पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे खुले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कच्ची कैनाल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा जहर आलूद बात करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। उनको अंदाज़ा नहीं कि बयान से मुल्क को नुकसान होगा। घरेलू खातून ने दोस्त मुल्क पर हमला किया, उन्हें अपने बयान के असरात का अंदाजा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सीधा विफाक पर हमले करती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बुशरा बीबी के बयान पर सख्त रद्द अमल, कहा इनका एजेंडा खतरनाक है। जब पाकिस्तान तरक्की की राह पर जा रहा होता है ये लोग क्यों आ जाते हैं। जिस दिल में वतन की मोहब्बत हो वो ऐसे काम नहीं कर सकता। बुशरा बीबी का बयान सयाको सब्बाक से हटकर चलाया गया। बानी PTI अपनी एहलिया बुशरा बीबी की हिमायत में मैदान में आ गए। कहते हैं एहलिया ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। समाजी राबते की वेबसाइट X पर बयान, वजीराबाद में मुझ पर कातलाना हमला हुआ, पहली कॉल सऊदी वली अहद ने की। पंजाब 2 रोज के लिए मुझे दे दें, कोई एहतजाज कर जाए तो इस्तीफा दे दूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बड़ा दावा कर दिया। कहा अगर कोई भी जमात एहतजाज करना चाहती है तो करे, लेकिन एहतजाज के हवाले से तहरीक इंसाफ का साबिका रिकॉर्ड खराब है। PTI और हुकूमत में एतमाद का फुकदान है। बानी PTI के तमाम मसाइल की जड़ बुशरा बीबी हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान को इंतहाई मज़ाक़ाखेज़ करार दिया। कहते हैं बानी PTI की नाकामी के पीछे बुशरा बीबी का हाथ है। दूसरों को गद्दार कहने वाले खुद बेनकाब हो रहे हैं। बुशरा बीबी का सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान सियासी, मजहबी और दिवालियापन है। सियासत की डूबती कश्ती बचाने की कोशिश की गई। भाभी नंदो में पार्टी क़यादत की जंग छिड़ चुकी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बुशरा बीबी के बयान पर सख्त रद्द अमल। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने भी आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं सियासी कुव्वतें अपने मकासद के लिए खारिजा पॉलिसी पर समझौता कर रही हैं। बुशरा बीबी का सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान, पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। बानी PTI के एहलिया बुशरा बीबी का बयान, पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर शब खून है। खारिजा पॉलिसी में दखल अंदाजी और मुल्की मफाद मुतासिर करने की नाकाम कोशिश के ताने बाने कहाँ मिलते हैं, सामने लाया जाए। करारदाद का मतन, सऊदी अरब और जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बुशरा बीबी के बयान पर इंक्वायरी का मुतालबा। £190 मिलियन केस की समाअत। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत की बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद, मुल्जिमा को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदालत का हुक्म, केस की मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई की रूपकार जारी। रूपकार में लिखा कि बानी PTI की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी, किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं रहा तो रिहा किया जाए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने रूपकार जारी की। तोशाखाना 2 केस तहरीरी हुक्मनामा भी जारी।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کھنڈاپور اشتہاری قرار اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تھانہ I-9 میں درج مقدمے میں اشتہاری قرار دے دیا۔ علی امین کھنڈاپور کو کیس کو دیگر ملزمان سے الگ کر دیا۔ عدالت کی تمام غیر حاضر ملزمان کی حاضری معافی کی درخواست مسترد، سماعت 28 نومبر تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نون لیگ پیپلز پارٹی میں سیاسی تعاون مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنا دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، خواجہ آصف، اعظم تارڑ، ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب دیگر رہنما کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ تفصیلی مشاورت، سیاسی تعاون مسائل کے حل کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز کا دورہ۔ نمائش میں شریک غیر ملکی عسکری حکام سے ملاقاتیں، بحری دفاعی ٹیکنالوجی میں ترقی، عالمی رجحان، تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ سلامتی، علاقائی سلامتی استحکام میں عالمی شراکت داری کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ دشمن عناصر کے مذموم عزائم ناکام بنانا اولین ترجیح ہے۔ استحکام اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے ہم دشمنوں کا خاتمہ کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پشاور کا دورہ۔ سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی آپریشنز کی پیش رفت پر بریفنگ۔ پاک فوج نے مادر وطن کے لیے بے مثال قربانیاں دیں۔ آرمی چیف نے ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجیوں کے بلند حوصلے کو، غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ کوئٹہ ایک بار پھر دہشت گردی کے نشانے پر، پولیس کی گاڑی کے قریب دھماکہ، ایک اہلکار زخمی۔ پولیس کے مطابق بروری کے علاقے میں مغربی بائی پاس پر پولیس گاڑی پر دستی بم حملہ، دھماکے سے پولیس گاڑی کو جزوی نقصان۔ دہشت گردی کا خطرہ، امن و امان کے لیے پنجاب میں آج سے 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ احتجاج، جلسے جلوس، ریلیوں دھرنوں پر پابندی کا فیصلہ۔ اطلاع کل سے 25 نومبر تک ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ عوامی جلوس دہشت گردی کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کا 24 نومبر کا احتجاج، اسلام آباد کی طرف رخ کرنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ اسلام آباد پولیس نے ڈنڈا اٹھا لیا اور کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں، اسلام آباد آئے تو دیکھ لیں گے۔ حکومت کی احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار۔ سانحہ پارہ شنار، خیبر پختونخوا بار کونسل کا ہڑتال کا اعلان۔ وکلاء کا صوبے بھر کی عدالتوں سے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ وکلاء 15 روز بعد پشاور سے پارہ شنار کی جانب امن مارچ کریں گے۔ کراچی میں مجلس وحدت المسلمین کا سانحہ پارہ شنار کے خلاف ملک بھر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر کڑی تنقید۔ کہا پارہ شنار واقعے کے بعد حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی، حکومت کو معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ امن و امان کی خراب صورتحال کا اثر ملکی معیشت پر پڑتا ہے۔ 24 نومبر کو پی ٹی آئی کا احتجاج، حکومت کا 30 کروڑ خرچ کرنے کا امکان۔ 18 ماہ کے دوران پی ٹی آئی نے 120 چھوٹے بڑے احتجاج کیے، 30,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات رہے، 4 سیکیورٹی اہلکار شہید، 220 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کسی سے ڈیل نہیں کرے گی، نہ باہر جائیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم مینڈیٹ چوری کے خلاف اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاج۔ ہم نے حکومت کے سامنے 3 مطالبات رکھے۔ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر اس حکومت کے قابو میں نہیں رہا۔ آئین کے مطابق ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنے مطالبات کا سڑک پر مطالبہ کرے۔ رہنما تحریک انصاف بابر اعوان کا 2 ٹوک موقف۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان سیکرٹری اطلاعات آئی پی پی کے عہدے سے مستعفی۔ استعفیٰ پارٹی رہنما علیم خان کو بھجوا دیا۔ کہا ذاتی مصروفیات اور صحت کے مسائل کے باعث عہدے سے استعفیٰ دیا، بطور ممبر پارٹی کے لیے خدمات انجام دیتی رہوں۔
پنجاب میں سموک بے قابو، فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور سر فہرست۔ پنجاب حکومت نے گرین لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کر دی، تفریح گاہیں کھل گئیں، پارک، چڑیا گھر، پلے گراؤنڈ، آؤٹ ڈور اسپورٹس کی اجازت دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کا تمام اسکولوں کو پک اینڈ ڈراپ دینے کا حکم، سموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت، بچے اسکول کی فراہم کردہ ٹرانسپورٹ پر آئیں، جو اسکول انتظامیہ احکامات نہ مانے اسے سیل کر دیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ، عارف الوی کے لیے ریلیف ڈینٹل کلینک کو ڈی سیل کرنے کا حکم، عارف الوی کے ڈینٹل کلینک کو سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت، 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ پیمرا کی جانب سے کورٹ رپورٹنگ پر پابندی، کالعدم قرار، صحافیوں کو عدالتی رپورٹنگ کرنے کی اجازت مل گئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں پیمرا کے فیصلے کے خلاف کورٹ رپورٹرز کی درخواست منظور۔ سندھ حکومت کا محکمہ ٹرانسپورٹ کی زمینیں 1 ماہ میں خالی کروانے کا فیصلہ، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت سندھ میں ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بورڈ کا 13واں اجلاس، محکمہ ٹرانسپورٹ کی زمینوں سے غیر قانونی قبضے کے جلد از جلد خاتمے یقینی بنانے کی ہدایت، زمینوں پر سرکاری اداروں کے دفاتر بنائے، ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ سرکاری حج کے لیے درخواستوں کی قراندازی کی تاریخ کا اعلان، درخواستوں کی وصولی 3 دسمبر تک جاری رہے گی، حج درخواستوں کی قراندازی 6 دسمبر کو ہوگی۔ 65 سال سے کم عمر درخواست گزاروں کے لیے کرونا ویکسین کی لازمی شرط ختم کر دی گئی، ترجمان مذہبی امور کا بیان۔ عازمین حج کے لیے خوشخبری، فضائی ٹکٹ میں بڑے ریلیف کا اعلان، سرکاری حج اسکیم کے تحت ٹکٹ میں $50 فی کس کمی، پی آئی اے نے بھی کرایوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کر دی، عازمین حج کو مجموعی طور پر 1.34 کروڑ روپے کا فائدہ ہوگا۔ ملک میں مزید 2 بچے پولیو کا شکار، ڈی اے خان تحصیل دراندازہ میں 3 سالہ بچی اور 18 ماہ کے بچے میں پولیو کی تصدیق، خیبر پختونخوا میں پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد 13 ہو گئی، ملک بھر میں مجموعی تعداد 52 تک پہنچی۔ اسرائیلی فوج کی بربریت جاری، لیبنان میں فضائی حملے، 47 افراد شہید، درجنوں زخمی، کئی افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، تلاش اور بچاؤ کی کوششیں جاری، اسرائیلی فوج کا شام کے شہر تدمر میں فضائی حملہ، 89 لوگ شہید ہو گئے۔ اگر نیتن یاہو نے برطانیہ کا دورہ کیا تو انہیں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، برطانیہ نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا عندیہ دے دیا، ترجمان برطانوی حکومت کے مطابق برطانوی قوانین پر عمل درآمد کرنے والا ملک ہے، برطانیہ ہر اس فیصلے پر عمل کرے گا جو عدالتوں کی طرف سے احکامات جاری ہوں گے۔ کینیڈا میں مہنگائی میں کمی، کھانے پینے کی اشیاء پر 2 ماہ کا ریلیف، ٹیکس معاف، کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بچوں کے کپڑوں کھلونوں پر ٹیکس وصول نہ کرنے کی ہدایت، حکومت کم آمدن والے تمام کینیڈین شہریوں کو $250 کے چیک بھی جاری کرے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ، آئی سی سی نے ہنگامی بیٹھک بلا لی، بھارتی میڈیا کا دعویٰ، ہنگامی میٹنگ 26 نومبر کو طلب، آئی سی سی کی ہنگامی میٹنگ ورچوئل اور بھارت کے پاکستان نہ آنے پر بات چیت ہوئی، شیڈیول فارمیٹ گروپ اسٹیج کے مقابلے سمیت پاک بھارت میچ پر بات چیت کی جائے گی۔ پرتھ ٹیسٹ میں بالرز کا راج، پہلے روز 17 وکٹیں گر گئیں، بھارتی بیٹرز آسٹریلوی بالرز کے سامنے نہ ٹک سکے، پوری ٹیم پہلی اننگز میں 150 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سابق کرکٹر اور کپتان اظہر علی کی ذمہ داریوں میں اضافہ، پی سی بی نے یوتھ ڈیولپمنٹ کا سربراہ مقرر کر دیا، سابق کپتان کو ذمہ داریاں سونپ دی گئیں، اعلامیہ جاری، پاکستان کرکٹ بورڈ کی اظہر علی کو مبارکباد، اہم کردار نبھانے پر فخر محسوس کر رہا ہوں، اظہر علی کی گفتگو۔
اور قومی ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عباس نے سابق کپتان بانی پی ٹی آئی کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ محمد عباس 13ویں مرتبہ 10 وکٹیں حاصل کرنے والے لیجنڈری کرکٹر کے برابر آ گئے۔ یہ سنگ میل قائد اعظم ٹرافی کے 5ویں راؤنڈ میں لاہور بلوز کی نمائندگی کرتے ہوئے عبور کیا۔